बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलम तंजीम और उससे जो सिचुएशन पैदा हुई और जो इस वक्त मामलात ख़राब हैं, उसकी वजह से पॉलिटिकल स्टोरीज़ पे आपसे बात नहीं हुई। 2 दिन हो गए हैं और सिचुएशन अभी भी तहरीक लब्बैक के मामले में काफ़ी संगीन है और दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला इस संगीनी को ख़त्म करे और मामलात नॉर्मल हों और नफ़रतें, बोक्स, कदूरतें ये ख़त्म हों और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी और जो हमारे बाकी सियासी जमातें हैं उनको, सियासी क़यादतें, मजहबी क़यादतें, उनको भी ज़रा ठंडे दिमाग से सोचने की तौफ़ीक दे और ठंडे दिमाग से सोचकर फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे, सलाहियत दे। ये चीज़ें हैं। स्टोरीज़, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत, तो मामलात बड़े दिलचस्प। वज़ीर आला पंजाब साबिक़ शहबाज शरीफ कैद हैं 6 माह से। उनकी दरख्वास्त ज़मानत आई लाहौर हाई कोर्ट में और जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस असद जावेद घुराल साहब, इन्होंने समाअत की। समाअत के बाद हुआ ये कि ऐलान कर दिया गया, एक कोर्ट असिस्टेंट आया और उसने कहा कि ज़मानत मंजूर हो गई है और 50-50 लाख के 2 मुचलके कर दें। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जब तहरीरी फ़ैसला लिख के भेजा ज़मानत मंजूरी का जस्टिस असद घुराल साहब की तरफ, तो जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने कहा कि मैंने तो ये बात कही ही नहीं और मुझसे जब पूछा गया तो मैंने बताया कि मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, ज़मानत की मंजूरी के हक़ में नहीं हूँ और ये मेरा फ़ैसला है। फिर हुआ ये कि 3 दिन तक इंतज़ार किया जाता रहा और शहबाज शरीफ साहब जेल से रिहा ना हो सके। 3 दिन के बाद अब तहरीरी फ़ैसला जारी हो चुका है और तहरीरी फ़ैसला 10 सफ़हात पे मुश्तमिल है। फ़ैसला जस्टिस सरफराज डोगर साहब का और 14 सफ़हात पे मुश्तमिल है जस्टिस असद घुराल साहब का। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब बिल्कुल एक इंतहा पे और जस्टिस असद घुराल साहब बिल्कुल दूसरी इंतहा पे। लेकिन इस फ़ैसले में जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने कुछ ऐसी बातें लिख दी, रिकॉर्ड पे ले आए कि जिससे जस्टिस सरफराज डोगर साहब का मामला जो है वो काफ़ी क्या कहना चाहिए, सवालात उठ गए हैं और जो मेरी दानिस्त में, नाक़िस राय में, उसमें क्वेश्चन कर दिए गए हैं डिग्निटी पे और डिग्निटी पे क्वेश्चन कर दिए गए और जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने बतौर जूनियर जज अपने सीनियर जज के बारे में सवालात उठाए हैं और उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि तहरीरी फ़ैसला आ चुका है और ये मामला ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी जा सकता है कल को कोई पिटीशन लेके, कोई रेफरेंस, और चीफ़ जस्टिस चाहें तो ख़ुद भी इस पे नोटिस ले सकते हैं। क्योंकि तरीका ये होता है, तरीक़ाकार ये है कि एक से ज़ायद जजेस हैं बेंच में, तो ओपन कोर्ट में समाअत होती है और समाअत होने के बाद ओपन कोर्ट में ही या तो पूछ लिया जाता है, ब्रदर जजेस जो आपस में सलाह मशवरा करते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि जी ये इसमें मेरी राय है कि मैं मंजूर करने लगा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मानत की दरख्वास्त, तो आपकी क्या राय है। वो तो सारे जज वहीं पे, और अगर ये भी नहीं तो जजमेंट रिज़र्व कर ली जाती है और जाया जाता है चेम्बर्स में। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में जजेस बैठते हैं और उसके बाद एक नतीजे पर पहुँचते हैं और जब सबका मामले पे इत्तफ़ाक़ हो जाए तो फिर मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला बाहर आता है और इख्तलाफ हो तो वो भी उसी वक्त बताया जाता है, उसके मुताबिक फिर जजमेंट तहरीर की जाती है। तो इसमें मामला मुख्तलिफ हुआ। इसमें हुआ ये कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का कोर्ट असिस्टेंट आया, उसने अनाउंस कर दिया। अब जस्टिस असद जावेद घुराल साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं और ये ज़्यादती की है और नाइंसाफ़ी की है, इस तरह के अल्फाज में सेंस बता रहा हूँ। तो ये हुआ है, तो तहरीरी फ़ैसला अब आ चुका है। अब ये मामला जाएगा तीसरे जज साहब के पास,
اور چیف جسٹس تیسرے جج کے پاس بھی، اس کو کہتے ہیں ریفری جج۔ اب وہ تیسرے ریفری جج جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے وہ پھر میجورٹی کا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ضمانت منظور، تو ظاہر ہے پھر پہلے ایک جج کہہ چکے ہیں تو ضمانت منظور ہو جائے گی، اور اگر ریفری جج کہتے ہیں ضمانت نامنظور تو ایک جج پہلے کہہ چکے نامنظور، تو جسٹس اسجد اور ان کا فیصلہ ایک ہو جائے گا۔ لیکن جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب کو یہ ضرور داد دینے کی بنتی ہے کہ انہوں نے ایک کریج دکھائی ہے، ہمت دکھائی ہے، اور انہوں نے اپنا جو ریکارڈ پہ لیا ہے سب کچھ، اور لیکن بالعموم ہوتا یہ ہے کہ سینئر جج صاحبان کے سامنے جونیئر خاموش رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس پہ تحقیقات کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور بہت سارے سینئر وکلاء تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ بدمزگی کیوں ہوئی اور یہ اس طرح کا کام کیوں کیا گیا۔ یہ بہرحال اب معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ دبے گا نہیں بلکہ کھل جائے گا، کیونکہ چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں ساری کارروائی۔ تو خیر اس سارے معاملے کا ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی ضمانت کھٹائی میں پڑ گئی، اور وہ بدستور جیل میں رہیں گے، اور اب ریفری جج کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ 19 اپریل سے شروع ہونے والے ہفتے کے لیے ججز کے نئے روسٹر کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ بھیج دیا گیا ہے، اور جسٹس اسجد جاوید گھرال کو لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ بھیج دیا گیا ہے۔ اب ان کے اگلا ہفتہ ان کا باہر ہوگا۔ اس پہ سیاسی بحث بھی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نواز اپنے حق میں استعمال کر رہی ہے، شہزاد اکبر صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کیا کہنا چاہیے، جوڈیشری کی تاریخ میں یہ ایک غیر معمولی واقعہ ضرور ہے۔ اگر چند غیر معمولی واقعات کو نہیں تو ایک یہ بھی ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود یہ فیصلہ کورٹ اسسٹنٹ نے کورٹ روم میں آ کے کیوں سنایا۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان خود آتے ہیں، وہ اناؤنس کرتے ہیں، اور کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں جج صاحبان خود اوپن کورٹ میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے فیصلوں کی۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ کورٹ اسسٹنٹ آ کے کہے۔ یہ آپ سول کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں سول جج ہو، سیشن ججز ہوں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے کہ اوپن کورٹ میں آ کے پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ تو دوسری جانب مصیبتیں ہی مصیبتیں اور کیوس ہی کیوس پیدا ہو رہا ہے۔ جے کے ٹی گروپ بدستور اپنے پر تول رہا ہے، اور وہ کیا کہنا چاہیے صف بندی کر کے بیٹھا ہے۔ ان کا بھی معاملہ آ گیا ہے 19 اپریل، ان کا اجلاس ہے 21 اپریل کو، اور یہ 20 اپریل یعنی کہ یہ دوسرا معاملہ جو ہے تحریک لبیک پاکستان کا یہ شروع ہو چکا ہے، اور ادھر سے پولیٹیکل کیوس بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ادھر سے امن و امان کی صورتحال بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملات کو کیسے حل کرتا ہے۔ اب ذرا ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی UAE گئے، اور اہم ترین وزٹ 3 دن کا وزٹ تھا، اور اس میں جو دو طرفہ اعتبار سے اور خاص طور پہ جب سے تسلیم کیا ہے اسرائیل کو UAE نے اور سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ کا یہ پہلا وزٹ تھا وہاں کا۔ UAE اور پاکستان کے درمیان جو تھوڑی بہت ٹینشن چلی آ رہی تھی وہ بھی اب نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، نارملائز ہو گیا معاملہ، اور ایک دوسرے کے درمیان تعلقات مزید دوبارہ سے اسٹیبل ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، اور وفود کا تبادلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اچھے سائن آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور MBS کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو چکا، سب کچھ ہو چکے۔ اسی دوران یہ UAE کا وزٹ ہوا وزیر خارجہ کا، لیکن
جو سب سے بات ہے جی ہمارا پوائنٹ آف ویو، وہ کہہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں 50 سال مکمل ہو گئے ہیں یو اے ای اور پاکستان کے تعلقات کو، تو یو اے ای جو ہے وہ مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اور ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن جو ہو رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ ضرور اس پہ اگین کہ بھارتی وزیر خارجہ بھی یو اے ای پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ ہیں۔ اس سے پہلے خبر آئی تھی، اور خبر یہ آئی تھی کہ جو بیک ڈور چینل پہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے یو اے ای۔ یو اے ای میں پاکستانی حکام اور بھارتی حکام پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں اس سال جنوری میں، اور اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آئیں کہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بحال کروانے کی جو کوشش کی گئی اس میں یو اے ای، سعودی عرب اور واشنگٹن کا اہم کردار ہے، اور اس میں پھر روس کے وزیر خارجہ ہے، انہوں نے خبر دی۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب بھارتی وزیر خارجہ بھی پہنچ چکے ہیں یو اے ای۔ یہ کیا محض اتفاق ہے یا پھر یہ بھی بیک ڈور چینل یا بیک ڈور ڈپلومیسی کا حصہ ہے؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا کوئی انڈائریکٹ پیغام رسانی کی جائے گی؟ براہ راست ملاقات شاہ محمود قریشی انکار کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہماری کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ اپنے دورے پہ آ رہے ہیں اور ان کو بھی دعوت دی ہے یو اے ای کے وزیر خارجہ نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ معاشی اور فلاحی بہبود کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور ہمیں بھی انوائٹ کیا تھا یو اے ای کے وزیر خارجہ نے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو۔ بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، لیکن ظاہر ہے جی ہم بھی اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً 1990 سے یہی کام کر رہے ہیں، 30 سال ہو چکے ہیں، تو اس میں یہ جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہو ضرور ہے کہ براہ راست کوئی بات نہ ہو، لیکن اس بات کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے، بلکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ انڈائریکٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے، انڈائریکٹ معاملات چل رہے ہیں اور براہ راست نہیں چل رہے، اور براہ راست اتنی بڑی ملاقات ہو گئی تو معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا، اور یہ خود بھارتی جو سفیر ایکس ایمبیسیڈر ایکس ڈپلومیٹ ہیں لامبا، انہوں نے خود بتایا تھا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ دونوں ملکوں کی طرف سے اور خاص طور پہ انڈیا کی طرف سے بھی کہ جی معاملہ حالات کو مذاکرات کو خراب کر دیتے ہیں جو ایسے عناصر جو نہیں چاہتے کہ بات چیت ہو، تو اس لیے معاملات کو، ان سارے ڈپلومیسی کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سے برآمد کیا ہوتا ہے۔ ماضی کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ برآمد کچھ نہیں ہوا، پہلے میں اس بارے میں عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ، تو ہو سکتا ہے اس بار ماضی سے مختلف ہو، لیکن انڈیا سے کوئی خیر کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ ایک اور خبر بھی ہے چھوٹی سی، اور وہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات، اور ان کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنا، اور ان کے جو ڈیڈ لاک ہے، آپس میں کٹی ہے مکمل طور پہ، اس برف کو پگھلایا جائے، اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ خبر بھی برطانیہ سے آئی ہے، یہ خبر بھی ہمیں نہیں ادھر ملی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری ہیں۔ انڈائریکٹ سعودی عرب ایران کے سینئر حکام نے براہ راست ملاقاتیں کی ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے انتہائی پیش رفت ہے۔ اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت کا پہلا دور 9 اپریل کو بغداد میں ہوا، جس میں حوثی باغیوں کے حملوں سمیت دیگر معاملات کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ اور برطانوی اخبار کے مطابق دونوں ممالک نے بات چیت سے متعلق خبروں پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا، جبکہ دوسری جانب ایک سینئر سعودی حکام کے ایران سے مذاکرات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہر طرف چل رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔
وہ بڑا کیا ہوگا، اس ریجن میں ہوگا، عالمی سطح پہ ہوگا، مڈل ایسٹ میں ہوگا۔ مڈل ایسٹ میں تو خیر شروع ہو چکا ہے، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس بارے میں کیا خبریں آتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔